बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत जो कि 632 में विद द डिमाइस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये मुस्लिम वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया। ये खिलाफत जो है ये खुलफा राशिदीन से आगे ट्रांसफ़र हुई बनु उमैया को, वहाँ से बनु अब्बास को, और फिर उनसे आगे ये बनु उस्मान को, और ये 20वीं सदी तक ये इदारा जो है ये चलता रहा। लेकिन 20वीं सदी में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई 1914 से लेकर 1918 तक। इसके अंदर सेंट्रल और अलाइड पार्ट्स थी। अलाइड पार्ट्स में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, बाद में इटली भी इनके साथ शामिल हो गया था, और बाद में अमेरिका भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन गया था। रशिया भी इसी ब्लॉक का हिस्सा था। और जो सेंट्रल पार्ट्स थी उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर उसको कहते हैं, बल्गारिया और सल्तनत उस्मानिया शामिल थे। ये जो सेंट्रल पार्ट्स हैं ये उस जंग में हार गए। तो जो विनिंग पार्ट्स थी, अब उन्होंने इनकी फेट को डिसाइड करना था। तो मुस्लिम्स को ये फील हुआ कि सल्तनत उस्मानिया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस इस सल्तनत उस्मानिया को ब्रेक कर रहे थे, आपस में डिवाइड कर रहे थे, तो तीन मेजर फियर्स थे। एक तो ये कि सल्तनत उस्मानिया को डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, इसके टुकड़े किए जाएंगे। दूसरा ये था कि खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरा ये था कि मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं, जिसमें मक्का है, मदीना है और बैतुल मक़दस, ये सारे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। तो यहाँ पर अब नॉन मुस्लिम फोर्सेस एंटर होंगी, तो इन होली सैक्रेड प्लेसेस को भी ह्यूमिलिएट किया जाएगा। तो इन फियर्स के रिज़ल्ट के तौर पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट, जिसके बेसिक ऑब्जेक्टिव यही थे कि जो तीन मामलात हैं इनको मुसलमानों की मर्ज़ी के मुताबिक टैकल किया जाए। नंबर वन, खिलाफत को ख़त्म ना किया जाए। नंबर टू, सल्तनत उस्मानिया को ब्रेक ना किया जाए। एंड नंबर थ्री, जो मुस्लिम्स की सैक्रेड प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम इसके अंडर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये एक बड़ी डायनामिक किस्म की मूवमेंट थी। पहले तो ये किया गया कि यहाँ से डोनेशंस इकट्ठे किए गए और उसको सल्तनत उस्मानिया के पास भेजा गया फॉर फाइनेंशियल हेल्प प्लस मेडिकल हेल्प। खिलाफत डेलीगेशन बनाया गया। खिलाफत डेलीगेशन को लीड मौलाना मोहम्मद अली जौहर कर रहे थे। 1920 के शुरू में ये लोग ब्रिटेन रवाना हुए। वहाँ पे जाके मार्च 17 को लॉर्ड जॉर्ज के साथ इनकी मुलाकात हुई। वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये मुलाकातें करते रहे, वहाँ पे जलसे भी करते रहे ताकि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा सके, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने फ़्रांस का भी सफ़र किया, वहाँ से भी इनको कोई ख़ास जो है वो सपोर्ट नहीं मिल सकी। तो खिलाफत डेलीगेशन जो है इसका मकसद इस मैटर को इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करना था, इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करना था, लेकिन इसमें कोई ख़ास कामयाबी इनको हासिल नहीं हो सकी। इसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मुस्लिम्स की तो खिलाफत के साथ एक अटैचमेंट थी, तो मुस्लिम्स एक्टिव हो गए। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने भी इस मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ दिया। इसके पीछे जो मेन इशू था दैट वाज रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। एक जालिमाना कानून था जिसमें यह कहा गया था कि ऑनवर्ड्स जो है यहाँ के लोग स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे, यहाँ के लोग जो है पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं कर सकेंगे।
اگر یہ کچھ ایسا ویسا کریں گے تو لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ پاور ہوگی، کسی بھی شخص کو وہ امپریزن کر سکتے ہیں، اور جس کو امپریزن کیا جائے گا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو رالٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا جلیانوالہ باغ میں، 1919 کی بات ہے۔ وہاں پر جنرل ڈائر نے اسٹریٹ فائر اوپن کر دیے، مور دین 300 انڈینس کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو ان معاملات کی وجہ سے کانگریس بھی برٹن کے اگینسٹ موومنٹ لانچ کرنا چاہ رہی تھی، ادھر سے خلافت موومنٹ لانچ ہو گئی، تو ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ انہوں نے اس کے پیرالل اپنی نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کر دی۔ یوں یہ دونوں گروپ جو ہیں اکٹھے ہو گئے، ایک طرف خلافت کمیٹی تھی اور دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ تو اسی دوران مسلم اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، مولانا محمد علی جوہر اس میں شامل تھے، مولانا عبد الباری فرنگی شامل تھے، ابو الکلام آزاد، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور یہ فتویٰ یہ تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، تو مسلمز یہاں پہ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے، ان کو دارالاسلام کی طرف موو کر جانا چاہیے۔ دارالاسلام جو ہے یہ ہمارے ساتھ سب کانٹیننٹ کے ساتھ جو اٹیچڈ مسلم کنٹریز تھے، افغانستان، ایران اور اس سے آگے سعودی عربیہ، تو مسلمز کو ان کی طرف مائیگریٹ کر جانا چاہیے۔ تو امیجیٹ جو مائیگریشن ہوئی دیٹ واز ٹورڈز افغانستان۔ افغانستان خود بھی کوئی اتنا ڈیولپڈ کنٹری نہیں تھا۔ جب فلکس آف امیگرینٹس وہاں پہ پہنچا تو انیشلی تو انہوں نے ویلکم کیا، لیکن ہندوستان کی پاپولیشن، مسلم پاپولیشن، آپ اس کو کیسے افغانستان میں سیٹل کر سکتے ہیں؟ ان کے اپنے ڈیموگرافک ایشوز ہیں، معاملات ہیں، تو بعد میں انہوں نے بارڈر کو کلوز کر دیا، تو یہاں سے قافلے جاتے اور ان کو پھر وہاں سے جا کے واپس آنا پڑتا۔ تو یہ ایک فیلڈ موو تھی، ڈیزاسٹرس تھی فار دا مسلمس۔ ان کے گھر بار جو ہیں وہ ختم ہو گئے، بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے، ان کے کاروبار جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ نان کوآپریشن موومنٹ میں مسلمز اور جو ہندو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اب یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کا کوآپریشن نہیں کرنا۔ ان کے جو ٹائٹلز ہیں گیون وہ واپس کر دیں گے، ان سے ہم کسی بھی طرح کی ڈونیشنز نہیں لیں گے، سرکاری اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں یہ کام کیا بھی گیا۔ تو ایک طرف جو ہے خلافت موومنٹ چل رہی ہے، دوسری طرف نان کوآپریشن موومنٹ چل رہی ہے، ہندو اور مسلم جو ہیں یہ بالکل آپس میں اکٹھے چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں برٹش کے لیے اچھا خاصا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ تو اسی دوران ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ تھی موپلا ریوالٹ، موپلا اپرائزنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ موپلا مسلم کمیونٹی تھی کیرالا، جو کہ ماڈرن ڈے کیرالا کہلاتا ہے، اس ریجن کے اندر، مالابار کا علاقہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہاں کے جو مسلمز تھے یہ کمپیریٹیولی غریب تھے، اور ہندو اس ریجن میں لینڈ لارڈس تھے، اور یہ جو مسلمس تھے یہ ان کی زمینوں پہ کام کرتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ ٹائم ہے جب رشیا میں انقلاب آ چکا ہے، کمیونسٹ ریولوشن آ چکا ہے، اور یہ جو کمیونزم ہے اس کی لہریں اب ہندوستان میں بھی فیل کی جا رہی ہیں۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ طبقات جو ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی آبادی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو سیم ان کو فیل ہوا۔ تو وہ جو مسلمس تھے، وہ جو پیسنٹس تھے، وہ یہاں پہ اٹھ کھڑے ہوئے اگینسٹ دا ہندو فیوڈلز، لینڈ لارڈس۔ تھا تو یہ پیسنٹس اور لینڈ لارڈس کا ایشو، اس کو برٹش نے ایسے پورٹری کیا کہ یہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، تو یہاں سے اس کو ہائی لائٹ کر کے وہ جو ہندو مسلم یونٹی تھی تھرو آؤٹ دا انڈیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور دوسرا چورا چوری کا انسیڈنٹ ہو گیا 4 فروری 1922 کو،
جس میں یہ ہوا تھا کہ پہلے پولیس نے مظاہرین پہ فائر کھول دیے، تو ان ریٹیلیشن مظاہرین نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، جس کے رزلٹ میں 22 پولیس مین اور 3 سویلینز کی ڈیتھ ہو گئی۔ گاندھی کی جو نان کوآپریشن موومنٹ تھی، اس کا پورا سلوگن بنتا تھا نان کوآپریشن، نان وائلنس، کہ ہم نے نان کوآپریشن نہیں کرنا لیکن ہم نے وائلنس کی طرف بھی نہیں جانا۔ تو کیونکہ اب تھانے کو آگ لگائی گئی جس سے 25 آفیشلس کی ڈیتھ ہوئی، یہ 25 پیپل کی ڈیتھ ہوئی، تو گاندھی کو لگا کہ یہ جو نان وائلنس کی والی بات تھی، اب اس کے اوپر عمل درآمد پاسبل نہیں ہوگا، تو انہوں نے اس موومنٹ سے وڈرا کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ جس کی خلافت کو بچانے کے لیے یہاں کے لوگوں نے موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی، خود انہوں نے وہاں پر خلافت کو ابالش کر دیا اور ترکی کو ایک ریپبلک بنا دیا۔ تو جب خود انہوں نے خلافت کو ابالش کر دیا تو اس کے بعد اس موومنٹ کا کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ کانگریس کی علیحدگی سے اس موومنٹ کا زور ختم ہو گیا، مسلم لیڈرشپ کو آلریڈی جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور دوسری طرف جن کو بچانے کے لیے آپ نے تحریک چلائی ہوئی تھی، خود انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا۔ تو یوں یہ جو موومنٹ تھی 1922 میں یہ فیڈ ہو گئی اور بعد میں یہ ختم ہو گئی۔ اگر ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت موومنٹ بظاہر ایک ناکام موومنٹ تھی، کہ جس میں مسلمز نے اپنے گھر بار بھی چھوڑے، مسلمز جو ہے وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ بھی ہو گئے، تو اس کا سارا برڈن جو ہے مسلمز پہ آیا۔ لیکن اس کے کچھ بینیفٹس بھی تھے۔ اس کے بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے تھے کہ خلافت کو ختم نہ کیا جائے، تو خلافت کو برٹش نے تو ختم نہیں کیا، وہ مسلم نے خود اس کو ابالش کر دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو بریک نہ کیا جائے، اور تیسرا یہ تھا کہ مسلمز کے جو سیکریڈ پلیسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو یہ جو سلطنت عثمانیہ کو بریک کرنے والی بات تھی، یہ تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن جو تھرڈ پوائنٹ تھا مسلم ہولی پلیسز کی پروٹیکشن، تو اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ ان ایریاز میں مسلم حکومتیں ہی بنائی گئیں، تو وہ جو ڈس انٹیگریشن تھی اس کا ایز سچ کوئی بیڈ افیکٹ نہیں آیا مسلمس کے اوپر۔ اور یہ جو یہاں کے لوکل مسلمس تھے، اس سے پہلے تک ان کو موومنٹس چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تو پہلی بار یہ ہوا کہ یہ لوگ ریٹیلیشن میں گئے، انہوں نے موومنٹس چلائیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا بگننگ آف پولیٹیکل اویکننگ ان دا مسلمس۔ اور ایک اور چیز جو یہاں کے لوگوں کو فیل ہوئی کہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ہمارے جو مفادات ہیں یہ کنٹراڈکٹری ہیں، مطلب ہم لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں۔ یہ موومنٹ چلائی تھی جو دونوں کمیونٹیز کا آپس میں کوآپریشن رہا، کوئی 2 سال تک یہ کوآپریشن چلتا رہا، لیکن بعد میں جب کانگریس نے اس سے وڈرا کیا تو وہ وڈرال جو تھا وہ یونیلیٹرل تھا، اس میں مسلم سے ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں لی گئی، کوئی ڈائلاگ نہیں کیا گیا، تو یہاں کے مسلمس کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ خود اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے۔ بعد میں پھر یہیں سے ہندو اور مسلمس کی جو راہیں تھیں وہ جدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پریکٹیکلی وہ 1927 کے بعد ہوئی تھی، لیکن یہاں سے ایک بنیاد بن گئی تھی۔ دو قومی نظریہ جو ہے یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس موومنٹ کے بعد اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ دیٹ واز آل اباؤٹ خلافت موومنٹ۔ کوئی کویشچن ہو تو پوچھیے گا، اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہوں تو آپ بتا دیا کریں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔